नाज़रीन कराम, 1981 में ये एक तालीमी इदारे से एक बच्चे के रेप के इल्ज़ाम में निकाला गया था। बड़े जिनकी इसको सरपरस्ती हासिल थी, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि बात पुलिस तक नहीं पहुंचेगी, और यूं ही हुआ। इसका तबादला कर दिया गया किसी और शहर में। दूसरे शहर जब ये पहुंचा और एक और तालीमी इदारा ज्वाइन किया, इसने वहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया। बदस्तूर इसकी वो हरकतें जारी रहीं, और वहाँ पर पहुँचते ही इसने 1-2 साल में 3 बच्चों का रेप कर दिया। एक 9 साल का बच्चा, एक 11 साल का बच्चा और एक 14 साल का बच्चा। ये तीनों लड़के थे। जब इसकी कंप्लेंट की गई तो बड़ों ने एक बार फिर फैसला किया कि बात पुलिस तक नहीं पहुंचेगी, और ऐसा ही हुआ। क्यों नहीं पहुंची? ये मजहबी असर रसूख रखते हैं लोग, इस वजह से बात पुलिस तक नहीं पहुंची। वहाँ से जिस वक्त ये निकाला गया और किसी और शहर में जा बसा, वहाँ पर इसका तबादला एक अहम ओहदे पर कर दिया गया। उस इदारे में रहते हुए इसने एक लड़की को सेक्सुअली हैरेस किया, और जिसकी रिपोर्ट हुई उसकी माँ ने कहा कि ये मेरे बच्ची को हैरेस करता है, ये जिनसी तौर पे हरासा करता है। उसकी रिपोर्ट पे भी बड़ों ने चुप साध ली और कहा कि मामला पुलिस तक नहीं पहुंचेगा। मैं पीटर आर की बात कर रहा हूँ, जो कि एक प्रीस्ट थे यूरोप के। चिली में, जर्मनी में ज़्यादातर इनकी ज़िंदगी गुजरी, और 40 साल की उम्र में आकर एक विक्टिम ने इनको बेनकाब किया। ये मामला जिस वक्त चला तो यूरोप में बेशतर कैथोलिक चर्चेस में ऐसे वाक़यात हो रहे थे। वो अनरिपोर्टेड थे, दबा दिए जाते थे, चर्च उनको दबाने पर मजबूर कर देता था। चर्च ये बात बाहर नहीं आने देना चाहता था, लेकिन मीडिया की ताकत और इस कैंपेन ने एक ऐसा ज़ोर पकड़ा कि पोप फ्रांसिस, जो कि कैथोलिक चर्चेस के सरबराह हैं, उन्होंने भी ये बात तस्लीम की कि ये मामला है और इसको किसी ना किसी तरह से एड्रेस करना होगा। रियलिटी तस्लीम हो चुकी। पाकिस्तान में आज 21वीं सदी में भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान आज मतलब यूरोप में ये कुछ नहीं हो रहा और पाकिस्तान में हो रहा है। यूरोप में आज भी चर्चेस के अंदर बच्चों के रेप का मामला एक अहम, नहायत अहम मसला है। ऐसा ही मामला पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान में इस केस को लेकर जो रवैये हैं हमारे, वो टोटली डिफरेंट हैं। आज एक खबर आती है कि इस्लामिया मंजूरुल इस्लाम में एक मदरसा जो है लाहौर का, वहाँ पे अजीज़ुर रहमान नामी एक मुफ्ती एक बच्चे का रेप करते हैं। तो इस मामले पर बहुत से लोग मजहबी और गैर मजहबी लोग, इन लोगों ने चुप साध ली और अपने रवायती जो इसको टैबू का मतलब मकाम जैसे इसको हासिल है, बच्चों के साथ ज़्यादती मदारिस में जो हुआ करती है, घरों में जो हुआ करती है, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, स्कूलों में जो हुआ करती है, माशरे में हर जगह हो रही है, इस पर चुप साध ली। हालांकि एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत अहम मसला है। इस अहम मसले को अगर एड्रेस नहीं कर रहा तो पाकिस्तान में इस वक्त जो एक इतना अहम वाक़या पेश आया लाहौर के एक मदरसे के अंदर, वो पाकिस्तान नहीं कर रहा। पहले बहाने तलाश किए जाते हैं कि किसी तरह इस मामले को रोक दिया जाए, इस मामले को किसी न किसी तरह से बंद कर दिया जाए। जिस वक्त उस बच्चे ने, जो कि अजीज़ुर रहमान के ख़िलाफ़ FIR कराने जा रहा था, इल्ज़ाम लगाए सोशल मीडिया के ऊपर, उसने ये भी कहा कि अजीज़ुर रहमान और उसके बेटे मुझे कत्ल की धमकियाँ दे रहे हैं और वो मेरे पीछे हैं। बात यहाँ तक नहीं ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ से शुरू होनी चाहिए। हमारे यहाँ इस कैंपेन को, जिसको बंद कर दिया जाता है आवाज़ों को, बच्चों से ज़्यादती के मामले को, इसको आवाज़ पकड़ना चाहिए, इसको ज़ोर पकड़ना चाहिए। इसमें आप लोग, हम तमाम लोग वो किरदार अदा कर सकते हैं जो नहीं कर रहे हैं। ये एक इंतहाई अहमियत का हामिल मसला है, जो कि मैं गारंटीड इस बात पे कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में जिस वक़्त जो मामला शुरू हुआ था, एक बच्ची का रेप हुआ था, उसके हमसाये ने उसे रेप करके कत्ल कर दिया था, ज़ैनब कत्ल केस। उसके बाद
میں اس چیज़ کو گارنٹی کہہ سکتا ہوں کہ وہ معاملات وہ واقعات نہیں رکے۔ اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سیریس نہیں سمجھتے اور اس چیز کو اس سنجیدگی سے نہیں لیتے جس طرح لینا چاہیے۔ مجھے یاد پڑتا ہے امریکہ میں ایک 12 سال کی بچی کے ریپ کا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا، اور اس وقت CNN اور امریکہ کے بڑے چینل اس چیز پر ڈسکشن کر رہے تھے کہ کیا آپ لوگوں کے بچے اور ہم لوگوں کے بچے گھروں میں بھی کیا سیف ہیں؟ کیا وہ اپنے کزنس کے جو اپنے بھائیوں کے بیٹے بہنوں کے بیٹوں ان کے ہاتھوں بھی سیف ہیں؟ یہ سوال بہت انتہائی اہمیت کا حامل تھا جس کو ڈسکس کیا گیا امریکہ کی میڈیا پہ۔ لیکن جس وقت زینب قتل کیس کے حوالے سے بات کی جائے یا پاکستان میں بچوں کے ریپ کے حوالے سے اور خصوصاً مدارس کے اندر جو بچوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے تو بات کو کلیش کی شکل دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مغرب کی سازش ہے، یہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوئی سازش ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ بیچ میں لا کر چیز کو ایشو کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اس رویے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اب ہمیں کچھ سٹیپس لینے ہوں گے، وہ سنجیدہ سٹیپس لینے ہوں گے، وہ انفرادی ہوں، معاشرتی ہوں، حکومتی سطح پر ہوں۔ یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ اس وقت وہ لائن کھنچ جائے، کچھ چیزیں ڈیفائن ہو جائیں کہ ہمیں معاشرے میں اپنے بچوں کو تحفظ کیسے دینا ہے۔ یہ معاشرہ جس کو مدینہ کی ریاست کی شکل قرار دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس طرز کی ایک سوسائٹی بنائیں گے، اس میں سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے آپ کے بچے ہی یہاں محفوظ نہیں ہیں سیکشولی، آپ کے بچے ہی اپنے گھروں میں، معاشرے میں، اپنے تعلیمی اداروں میں ریپ ہو رہے ہیں، تو وہ تحفظ کہاں جو ہے وہ حاصل کریں۔ اس اہم مسئلے پر بہت سی شخصیات کے ٹویٹس بھی آئے اور بہت بات بھی ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن جو ریکوائر ہے وہ یہ ہے کہ مجموعی طور پہ اس کو ایک کیمپین کی شکل ملنی چاہیے جس میں ہمارے معاشرے کے ایکٹرز، ہمارے معاشرے کے جو اداکار ہیں، جو کلارکس ہیں مذہبی، ان کو بیچ میں آنا چاہیے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج جمعہ تھا لیکن آج ایک بھی مسجد میں کہیں یہ سنائی نہیں دیا کہ اس معاملے کو بھی اہمیت ملنی چاہیے۔ عزیز الرحمان نے جو کیا اس سے لا تعلقی کر کے اس کی مذمت ہی کر دیتے، ایٹ لیسٹ اپنے انسان ہونے کا جو ہے وہ فرض ادا کرتے۔ اس کو صرف اور صرف مذہب کے پریشر یا مذہب کے ڈر سے نہ بولنا، یہ ایک انتہائی غیر انسانی رویہ ہے کہ ہم بول نہیں سکتے۔ اور یہاں پہ بھی ہمیں سب سے بڑا جو پاکستان میں خطرہ یہی درپیش رہتا ہے کہ جس وقت ہم کوئی بات کریں تو اس میں ہمیں بہت سی چیزیں سوچنی پڑتی ہیں۔ اس میں ہمارے مذہبی ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں، کچھ سوشل ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ پریشر گروپس کی طرح ہماری زبانیں بند کر دیتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ ریپ کا جو معاملہ ہے انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے، لیکن اس مسئلے کو بھی ہم ایک کلیش کی نظر کر دیتے ہیں۔ وہ کلیش ہے کہ لبرلز نے حملہ کر دیا اسلام کے اوپر، حالانکہ لبرلز نے حملہ نہیں کیا بلکہ آپ نے خود جو ہے خودکش حملہ کر دیا اسلام کے اوپر، مدرسے میں ایک بچے کے ساتھ زیادتی کر کے۔ ایک بچے کے ساتھ زیادتی رپورٹ ہوئی، لیکن یہ وہ ہے جو کہ صرف ایک بچے نے خود آ کر اسٹیپ لیا اور اپنی جان کو داؤ پر لگا کر ان لوگوں کو ایکسپوز کیا۔ ابھی ایسے ہزاروں بچے انصاف کے طلبگار ہیں جو اس طرح کے حالات سے دوچار ہوئے اور وہ آج تک کسی کو بتانے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ معاملہ اس معاشرے میں ہے ہی ایسا بنا دیا گیا ہے ٹیبو کہ بچے اس شرمندگی سے، اس امبیرسمنٹ سے باہر آتے ہی نہیں ہیں، اور جب وہ باہر آ جائیں تو انہیں لگتا ہے کہ وہ کسی اور دنیا میں آ گئے ہیں جس میں ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا۔ جو ان ایکسیپٹنس ہے وہ والدین کی طرف سے بھی ہوتی ہے، معاشرے کی طرف سے بھی ہوتی ہے، اور دوسری جو اہم ڈر ہوتا ہے، جو سب سے بڑا ڈر ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر میں کسی مسجد یا مدرسے کے مفتی یا کسی بھی کلیرک کو الزام کا وہ لگاؤں گا، اس کے اوپر کوئی الزام لگاؤں گا تو کسی نے ماننا نہیں ہے، اس کے لیے پروف درکار ہوتے ہیں۔ تو آج کے دور میں یہ پروف لینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور پروف کے علاوہ بھی اس میں ہمت درکار ہے، سب سے اہم چیز ہمت درکار ہے۔ آج جو ہے وہ ایک بچے نے ہمت کی، وہ باہر آیا، اس نے سچ بتایا۔ اب یہ بہت سے بچوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ سامنے آئیں، اس کیمپین کا حصہ بنیں اور اس کو ایک کیمپین کی شکل دیں۔ آج نہیں تو کل آپ کو باہر آنا ہے، آپ کو بولنا ہے، تو کل کیوں، آج ہی کیوں نہیں۔ یہ ایک اہم چیز ہے، ایک اہم کاز ہے جس کے حوالے سے آپ معاشرے کی سروس کر سکتے ہیں اس کے خلاف بات کر کے، اس کو ایکسپوز کر کے، تاکہ کل کی جو نسلیں ہیں وہ
کھلی آزادی میں سانس لے سکیں اور اس مذہب کے اور معاشرتی پریشر سے نکل کر جو ٹیبوز ہم نے کریٹ کر دیے ہیں ان سے نکل کر ایک آزادی کا سانس لے سکیں۔ تو اس چیز کو ایک کیمپین کی شکل دیں، آپ لوگ نکلیں، سچ بولیں، جو اس وقت ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بات نہیں کر پاتے، بلیک میل ہو جاتے ہیں اپنے مفتیان سے، اپنے جو استاد ہوتے ہیں مدارس میں ان سے درخواست ہے نکلیں، تاکہ اس چیز کو کل کو جو ہے ہم اپنی نئی جو نسلیں ہیں، اولادیں ہیں، ان کو محفوظ بنا سکیں۔ میں دوبارہ کہتا ہوں یہ صرف ایک مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، میں کل کو کسی اسکول میں بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے، گھروں میں، معاشرے میں، یہ ہو رہا ہے ہر جگہ پر، تعلیمی اداروں میں۔ معاملہ یہ ہے کہ بولے گا کون، پہل کون کرے گا؟ پہل آپ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ ڈرے ہوئے ہیں۔ تو اس چیز کے لیے ہمیں کسی نہ کسی نے انیشیٹو ضرور لینا ہے۔ اس کو میری دوبارہ یہ گزارش ہوگی کہ اس کیمپین کا حصہ بنائیں، اس موقع کا فائدہ اٹھائیں۔ یہ موقع جو آپ کو ایک نوجوان نے پرووائڈ کیا ہے، ایک مفتی کو ایکسپوز کر کے کہ وہ کس طرح سے بلیک میل کر کے اس کے ساتھ ایک جنسی فائدے حاصل کرتا تھا۔ اس کے بعد کچھ اور اسٹوڈنٹس اسی مفتی کے اس نے جو ہے وہ آئے سامنے، انہوں نے وہ ویڈیوز لیک کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صرف انیشیٹ کرنے کی دیر ہے اور یہ آگ کی طرح بات پھیل سکتی ہے، اور یہ ضرور آپ کی اس چیز کو مدد دے گی جو آج تک آپ کو باہر کر بیٹھے ہیں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا اور اس کاز کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ضرور ادا کریں۔ اللہ حافظ۔